दुश्मन जो है कड़वा बीज बोने की कोशिश करता है ताकि ये कड़वा फल लाए और बहुत से लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, मसीह से दूर हो जाते हैं, फिर अच्छा फ्रूट नहीं, फिर कड़वा फ्रूट जो है जंगली अंगूर उनको लगते हैं। तो ठीक अंगूर तो उसी वक्त लगेंगे जब कोई मसीह में होगा, और जब कोई शैतान के साथ होगा तो वो जंगली फ्रूट देगा। अगर कोई खुदा के साथ है ठीक फ्रूट, क्योंकि वो हमारा बागबान है तो वो फ्रूट को देखता है। तो बनी इस्राएल ने ठीक फल नहीं दिया, जिसकी वजह से वो छांटा नहीं गया, बोलिए बल्कि क्या हुआ, काटा गया। और काटा जाना जो है ये जजमेंट है, ये ऐसा ट्रायल है कि उनकी हैसियत खत्म कर दी गई। खुदा ने जो उस कौम को सरफराजी बख्शी, दुनिया में मिस्र से निकालकर बनी इस्राएल के अंदर एक स्टेट बनाया, उनको अपनी हजूरी बख्शी, यरूशलेम के अंदर हैकल कोविडेंट बॉक्स अपना जलाल उनको बख्शा, मगर वो गैर माबूदों की इबादत करते थे और अपनी सारी बरकतें जो है गैर माबूदों के आगे लगा देते थे। जैसे आज भी लोग खुदा का रुपया पैसा और अपनी बरकतें, अपनी जिंदगी दुनिया के अंदर लगा देते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल नहीं देते। तो जो फ्रूट था उनकी लाइफ के अंदर वो नहीं मिला। तो इसलिए खुदा ने कहा नबी की मार्फत कि इसमें चूंकि जंगली फल लग गया है, मैं इसे काट डालूंगा, ना ये छांटा जाएगा, ना ये नहलाया जाएगा, बल्कि मैं मी को इस पे नहीं बरसाऊंगा, बादलों को हुक्म करूंगा कि वो मी ना बरसाए। और ये आज ये दोनों बातें हैं, छांटा जाना और मी का बरसना, पानी मिलना, कलाम मिलना, ये दोनों कंडीशन जो थी इस्राएल से हटा दी गई, मगर हमारे ऊपर तो जारी हो, हम इस प्रोसेस से गुजरे, ये जरूरी है कि छांटा जाए, जरूरी है कि वापस पानी मिले। ये उसी वक्त होगा जब पहले फल होगा। पहले एक फल दिखाएं, बहुत फल तो बाद में आएगा। अगर आप शुरू में कहते हैं कि बहुत फल आ गया मुझे, तो ये भी नहीं हो सकता। बास कहते हैं कि 4 महीने में फल मुझे बहुत लग गया, भाई ये नहीं, कैसे बहुत फल लग गया, छांटी तो भी हुई नहीं है तो फल कैसे लग गया? अभी तो आपका शुरू का फल है जो आपको लगा है, और अभी तो बहुत फल लगने हैं, बहुत फ्रूट लगना है, जिसके लिए कंडीशन है कि वो छांटा जाए। तो या तो फिर कहें कि मैं बहुत फल ला रहा हूं इसलिए कि मैं बहुत छांटी के प्रोसेस से गुजरा हूं। और छांटी ये क्या चीज है? छांटी हमारी जिंदगी में खुदा की तंबीह, खुदा की तरफ से सफी है। इस आसानियां जो आती हैं वो है, जजमेंट नहीं है, याद रखिए, काटा जाना नहीं है। अदालत और छांटे जाने में बड़ा फर्क है। खुदा की रिब्यूक और जजमेंट में बहुत फर्क है। खुदा की करेक्शन और ट्रायल में बड़ा फर्क है। इसलिए सफरिंग जो खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी के अंदर आती है, हमारी अदालत और हमारी बर्बादी के लिए नहीं है, बल्कि बहुत है। तो तंबीह से, करेक्शन से किसी को खुशी नहीं मिलती। मैंने जितने लोगों की कभी तंबीह की है वो खुश नहीं होते। शायद चांदी को देखा खुशी के अंदर और उनकी जिंदगियों को बरकत में भी देखा। और जो तंबीह को नाचीज जानते हैं, याद रखिए वो डाली बहुत फल नहीं लाएगी, वो काटी जाएगी, उसकी जिंदगी काट डाली जाएगी, वो जहन्नम के लायक होती है, आग के लायक। पर जो करेक्शन को, तंबीह को, तो कैसे वो तंबीह करता है? थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू हाई प्रीस्ट, थ्रू खादम। तभी आप देखते हैं कि कलाम के अंदर आप ये कहते हैं कि वो ये बात मेरे अंदर नहीं है और ये होनी चाहिए, तो वो उस तंबीह को की कदर करता है।
اور بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ مجھے لگائی گئی. اگر تجھے لگی ہے تو کیوں نہیں توبہ کرتا؟ اگر لگی ہے جو لگ چکے ہی تجھے، پھر تو ہے اس جگہ کے اوپر، پر وہ الٹا اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا. کلام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری چھانٹی ہوتی ہے. آپ ساری عمر فروٹ بھی دیتے رہیں گے، چھانٹی بھی کرواتے رہیں گے، کیونکہ زیادہ پھل ہے. اس لیے تنبیہ جو ہے، ریویو ہونا، بعض کہہ رہے تھے کہ کلاس ہو گیا. کیوں آپ اس طرح نیگیٹو بات کرتے؟ یہ کلاس نہیں ہے. کلاس کو بھی نیگیٹو لے لیا، حالانکہ کلاس بڑی شاندار ہے. ٹیچر وہاں ہوتا ہے، وہ بہتری کے لیے کرتا ہے، ڈنڈے بھی اگر مارتا ہے. آج کل تو ڈنڈے کھاتے نہیں ہیں، مگر آپ یہ کہیے کہ یہ کریکشن ہے، یہ خدا کا کلام تنبیہ کے لیے ہے. تو سفرنگ، یہ دکھ خدا نہیں دیتا ہمیں کہ ہمیں وہ دکھی دیکھنا چاہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بیماری آئی ہے، یہ سفرنگ آئی ہے. یہ خدا بیماری کے ذریعے ہماری ترقی نہیں چاہتا. یہ سفرنگ، بیمار ہونا جو ہے، یہ سفرنگ روحانی نہیں ہے. یہ آپ کی باڈی کی کسی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا گناہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا ایج وائز کوئی پرابلم آ سکتی ہے. مگر جو سفرنگ مسیح کی خاطر آپ دکھ اٹھاتے ہیں، آپ دعائی دے رہے ہیں، کوئی آپ کی تصریف کر رہا ہے، یہ سفرنگ آپ کو اور نکھارے. آمین. آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے گھرانا آپ کے لیے رکاوٹ ڈال رہا ہے، یہ سختی، یہ سفرنگ آپ کو آگے بڑھائے گی. آپ دور سے آ رہے ہیں خدا کا کلام سنیں، آپ نے وقت دیا ہے، آپ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. یہ سفرنگ پھل، آپ برکت پائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے. سردی میں سے، گرمی میں سے بارش ہوتی ہے، ہر ایک کا بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے تو پھر کچھ بن جاتا ہے. آمین. اور اگر نہیں پڑھے گا تو نالائق ہوگا، بیکار ہوگا، جاب لیس ہوگا. ایسے ہی پڑھا رہے گا گھر کے اندر، کچھ بھی نہیں، پھل لگنا ہی نہیں. پھر کل لگے کیسے؟ پر اگر وہ دکھ اٹھا رہا ہے. اسی طرح جاب کرنے والے، آپ میڈیکل کا سٹاف دیکھیے، آپ ٹیچرز کو دیکھیے، آپ جو دوسری جگہ فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی دفعہ گئے بس دیکھو بچتے ہی مل گئے. ایسے میں نے سنا ہے بہت جی، ایک ہی دفعہ کلام سنا بھی، یہ تو خدا نے آپ کو ٹیسٹ کرایا. آمین. اور اگر نہیں جاؤ گے تو وہ ٹیسٹ واپس بھی ہو جائے. اور اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں تو پھر ذرا چھانٹی کے محلے میں بھی آئیے. وہ جو ناقص ہے اس کو چھانٹا جائے گا. وہ خدا کی خوراک ناقص چیز کے اندر نہیں جائے. ناقص چیز اس کو بڑھنے نہیں دے گی، اس کو پھل لگنے نہیں دے گی. لہذا وہ چھانٹی کرے گا جس میں پھل نہیں ہے، اور اس کا پھر پھل جو ہے مضبوط ہوگا، اور اگلی دفعہ اس کے زیادہ گچھے اس کے اوپر لگیں گے، زیادہ گریپس لگیں گے، زیادہ پھلدار ہوگا وہ درخت. تو آج شام یہی آپ نے دیکھنا ہے کہ پھل ہے یا زیادہ پھل ہے. آپ کہتے ہیں کہ پھل لگا ہوا ہے، زیادہ تو نہیں ہے، تو پھر بھائی چھانٹی ہوگی. اگر تو چھانٹی نہیں کرانا چاہتے تو اس کا مطلب ہے زیادہ پھل نہیں لگے. اور اگر زیادہ پھل لانا چاہتے ہیں تو پھر چھانٹی کے پروسیس سے گزرنا ہوگا اور پھر پھل لائیں گے. لہذا بنی اسرائیل نے چھانٹی نہیں ہونے دی. اسے کہا جی ہم نے پھل لانا ہی نہیں ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ لیں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی قوم اسیری میں جن کو شریعت ملی، جن کو 10 کمانڈمنٹ ملے، جن کو نبی ملے، کاہن ملے، ملک ملا،
کی سرزمین ملی، وادیوں پہاڑوں کا علاقہ ملا، ہر طرح کی برکت، انہوں نے خدا کے حضور پھل نہیں تھے۔ اسی طرح آج بھی بہت سے لوگ خدا کی برکتیں لینے کے باوجود خدا کو پھل دیتے وقت ان کو لفظ میں ذرا بولوں گا، ذرا تھوڑا سا تیز تکلیف ہوتی ہے، مگر بعض آٹومیٹیکلی ان کو پھل لگتا ہے، زبردستی نہیں۔ کسی برانچ کے اوپر پھل آپ کھینچ کے لگائیں گے، لگ پھل، تجھے مہینے سے پھل ہی نہیں لگ رہا، وہ خود بخود پھل لانا شروع ہو گیا۔ آمین۔ خود بخود ہائی پریسٹ سونے کی سیزن سے، گلگیر سے اس کی وگ کو الگ کرے تاکہ پاک مکان میں، ہولی پلیس میں روشنی ہو، کلیسیوں کے اندر روشنی تاریکی ہے۔ تو پھر ہر ایک وگ کی ٹرمنگ ضروری ہے، اور ہر ایک ڈالی جو ہے چھانٹی کے عمل سے اس کو گزرنا ہے تاکہ پھل لائے۔ اور اگر سنیے، میں ہر ڈالی کو، ہر ایماندار کو چیک نہیں کرتا۔ آپ کہیں گی یہ خادم کا کام نہیں، میرا تو ہے، کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی۔ ایک گھرانے اور ایک ایماندار کو میں چھانٹی کے پروسیس سے گزاروں گا، اس کو میرے ہاتھ میں سیزر پکڑی اچھی نہیں لگے گی۔ بعضوں کو سونے کی سیزر سے اور بعضوں کو ذرا لوہے کی سیزر سے، آمین۔ پر آری سے نہیں ہوگی، آری بھی میرے ہاتھ میں آپ دیکھو گے، آری ہوگی تو وہ کٹ جائے گا۔ یہ کاٹنا خدا کا کام ہے، میرا نہیں ہے، پر میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ چھانٹی کے والے کاٹا نہ جائے۔ ہاللیلویا۔ پر بنی اسرائیل کاٹے گئے، چھانٹے نہیں گئے، اور کاٹے جانے کے بعد ہم غیر قومیں ان کی جگہ پہ بس۔ اگر وہ کاٹے نہ جاتے تو ہم بے بس نہ، وہ بے ایمانی سے کاٹے گئے اور ہم ایمان کے ساتھ اس نے قائم ہو گئے۔ جب ایمان کے ساتھ قائم ہو گئے ہیں تو پھل لائے، کیونکہ انہوں نے پھل نہیں لایا تو کاٹے گئے ہیں، اور اگر ہم بھی پھل نہیں لائیں گے تو کاٹے جائیں گے، اور اگر کاٹے نہیں جانا چاہتے تو پھر چھانٹے جائیں گے۔ چھانٹے جانے کے لیے ضروری پہلے پھل، یعنی خدا میں مسلسل چلے اور اپنے فروٹ، جس طرح کوئی گناہ کرتا گناہ کا غلام ہے، اسی طرح ہم خدا کے غلام ہو کر پاکیزگی کا پھل پیدا کرتے ہیں، جس کا انجام ہمیشہ زندگی ہے۔ آمین۔ تو رائٹسنس اور ہولینس، یہ فروٹس، یہ ہماری زندگی کے اندر دکھائی دیں، یہ پہلے پھل ہیں، ابھی بہت سے پھل آگے۔ یہ فروٹس، اور انہی میں زیادہ فروٹس اگر آپ نے لینے ہیں تو پھر چھانٹی ہوگی، یعنی اگر کہیں ناپاکی آ رہی ہے تو اس ناپاکی کو ہٹائیں، تاکہ راست بازی اور پاکیزگی ہماری زندگی کے اندر بولیے قائم رہے۔ اور لکھا ہے راست بازی کے پھل سے، جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے، بھرے گا۔ آمین۔ راست بازی کے پھل کے سبب سے، جو خداوند مسیح کے وسیلہ سے ہے، اس سے بھرے نہ ہو تو یہ رائٹسنس کا پھل تبھی آئے گا جب اس میں سے اگر کہیں ناپاکی آ گئی تو اسے چھانٹتے ہیں، کیونکہ راست بازی لا رہے ہیں، راست بازی لگی ہوئی ہے۔ اب جو رائٹسنس میں نہیں ہے، جو راست بازی میں نہیں ہے، جو گناہ کے اندر آ رہے ہیں، وہ کاٹے جائیں گے۔ اس لیے وہ کلیسیا نہیں ہے، یہ پھلدار لوگوں کی جماعت ہے۔ اس لیے ہر زندگی، ہر بیٹا بیٹی جو مسیح کے ساتھ جڑا ہے تو پھل لائے تو اسرائیل کی طرح کاٹا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی ججمنٹ دنیا میں تو ہو گئی، ہیل کی ابھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب ہمیں غیر قوموں کو موقع دیا گیا، ان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی حقیقی انگور کی درخت کے اندر آ جائیں۔ اگر پھر نہ آئے اور پھر پھل نہ دیا تو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس لیے میرے آپ کے پاس یہ موقع دیا گیا ہے کہ اچھی دال بن گئے ہیں
مسیح کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، اس حقیقی انگور کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ آمین۔ تو پھر پھل لگے یسوع کوئی جنگلی انگور نہیں ہے، یہ دنیا کا ایسا لیڈر نہیں ہے جو ملا ہوا ہے، بادشاہ کا بادشاہ، خدا کا بیٹا جو اپنے اندر زندگی کرتا ہے، ایٹرنل لائف دوڑتی ہے اس کے اندر، وہی ایٹرنل لائف برانچ اس کے اندر دوڑے۔ آمین۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ ہماری برانچ اس کے اوپر راست بازی اور پاکیزگی کا پھل ہو، اور اس کے بعد اور پھل یعنی روح القدس کے پھلوں سے ہم بھرے رہے۔ اگر راست بازی پاکیزگی لگے گی تو پھر اب ہولی اسپرٹ کا پھل لگنا شروع ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، پرہیزگاری، حلم۔ آگے بولیے۔ نیکی بھی، اور پترس کے خط کے اندر جو آیت پڑھی گئی سنیے، بس اسی کوشش میں لگے رہو کہ ایمان کے اوپر نیکی، نیکی کے اوپر بولیے معرفت، معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری کے اوپر صبر، صبر کے اوپر دینداری، دینداری کے اوپر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت کے اوپر محبت بڑھاؤ۔ اگر یہ سب باتیں تم میں ہوں گی اور ہو جائیں گی تو یسوع مسیح کے پہچاننے میں یہ آپ کو بیکار اور بے پھل نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ پانی، یہ ہے وہ جو بارش جو آپ کو اوپر سے اور ملنی ہے۔ ایمان مل گیا تو نیکی، گڈنس، نیکی کے اوپر معرفت، معرفت کا مطلب ہے نالج، خدا کا کلام۔ یہ وافر مقدار میں ایمانداروں کو ملتا رہنا چاہیے، یہ پانی ملتا رہنا چاہیے۔ چھانٹی کا میں نے پہلے بتا دیا ڈیٹیل سے، اور اب یہ آسمانوں سے برستا ہے کلام کی صورت میں ہمارے اوپر۔ ہر سنڈے، ہر روز کلام سے سینچے جائے، کلام کا پانی آپ کو سینچتا رہے، بات ہے ایٹرنل لائف دوڑے، ایک ایک ڈالی تک، ایک ایک پھل کے خوشہ تک۔ شیرہ جو خوشہ انگور میں ہے تبھی وہ آئے گا، ایک ایک دانے کو جو ہے وہ انرجی ہے۔ تو راست بازی، پاکیزگی کے بعد جو ہے اس کے اندر اور چیزیں درکار ہیں، اوپر سے بارش۔ تو ایمان ہے آپ کے پاس، تو پھر ایمان کیسے پیدا ہوا تھا؟ کلام سے۔ ایمان کے بعد نیکی کیسے پیدا ہوگی؟ وہ بھی کلام لیتے چلے جائیں گے، پھر نیک کاموں کا پھل لگے گا، اور جب نیک کام لگے گے نیکی کے بعد معرفت، جب آپ نیک کام کے رزلٹ دینا شروع ہوں گے تو معرفت اور ملے گی، نالج اور ملے گا۔ یہ پرل، یہ موتی سوروں کے آگے پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ گمراہ، گنہگار، بدکار، زناکار، دنیادار لوگوں کے لیے یہ کلام نہیں ہے۔ یہ معرفت کے خزانے ان کو کیا ہے؟ تو دنیا کا بدکار لوگ ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس پہ جینا چاہتے ہیں، دنیا کا رنگ ان کو پسند ہے، اس لیے یہ معرفت انہی کے اوپر برسے گی جو ایمان کے اوپر نیکی کا رتبہ ہے۔ آمین۔ پھر دیکھیے آپ کو کلام ملے گا، کلام کی سمجھ دے گی، کیونکہ آپ زیادہ فروٹ لینا چاہتے ہیں۔ اور معرفت کے اوپر صبر، صبر کے اوپر پرہیزگاری۔ جب پرہیزگاری پہلے کہہ رہے صبر، تو پرہیزگاری کا مطلب ہے سیلف کنٹرول۔ جتنی معرفت آپ کو ملے گی اتنا پیشنس آپ کے اندر آئے گا، اتنی سیلف کنٹرول آپ کے اندر آئے گی۔ تو یہ چیزیں، یہ پھل ہیں، یہ کلام کی وجہ سے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے
وہ حکمت جو آسمانوں سے آتی ہے، بارش، یہ وزڈم، یہ ورڈ آف گاڈ جو آسمان سے آتی ہے، وہ ملنسار، تربیت پذیر، ابھی لکھا ہے اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، گڈ فروٹس، ہولی اسپرٹ کے فروٹ اس کے اندر لگے، اور ہولی اسپرٹ کا حل کیا ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، بتا دیا کہ بات کے مطابق محبت، خوشی، اطمینان، مہربانی، تحمل، پرہیزگاری، دینداری، یہ سب چیزیں، یہ پھل آپ دکھائیے۔ اگر نہیں لگا پہلا پھل یہ آپ دیکھ لیں محبت، اگر پتھر کے کھاد کو پڑھیں گے تو وہ ایمان کو پہلے رکھتا ہے اور محبت کو بعد، مگر فروٹس ہولی اسپرٹ میں آئیے تو محبت پہلے وہ دکھا رہا بتا رہا ہے، دیگر فروٹس بعد میں۔ چلے فروٹس لگے ہوئے ادھر سے شروع کر لو، ادھر سے پھل دیکھ لو، تو گویا محبت دکھائیے اپنی لائف میں خدا کی ذات کے ساتھ۔ اور محبت جو ہے جو اس ایک باڈی کے اندر ہے، وہ مسیح کی محبت، خدا کی محبت جو روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی ہے، وہ لو، یہ فروٹ تو ایماندار ڈالی کے اوپر لگتا ہے، دوسرے کو کیا اس کی پتا؟ اس لیے محبت کا پھل آپ جسمانی رشتوں سے مت روکو، ان سے کیا ہو سکتا؟ یہ ایک ایماندار جو یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو، ہاللیلویا۔ تو یہ زیادہ پھل ہے، تو پہلے پھل دکھائیے تو چھانٹے گا تاکہ اور زیادہ پھل ہماری زندگیوں کے اندر آئے۔ خوشی، اب دیکھیں خوشی، جوائے، ہیپینس، چہرے خوش ہو، روزانہ خوش ہو۔ آپ کہیں گے نہیں کوئی جسمانی چیزیں کی کمی ہے اس لیے خوش نہیں ہوں، یا کوئی انسانی ہے، دکھ ہے، پرابلم ہے، پر بائبل میں لکھا ہے کہ اس ڈالی کے اوپر خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، تحمل ہوگا، مہربانی ہوگی، سیلف کنٹرول ہوگا، ہر طرح کا پھل اس کو لگے گا اس کی زندگی کے اندر۔ تو یہ چھانٹی ہوگی، بارش اور یہ پروسیس ہوتا رہے گا پانی کا، تو یہ کنڈیشن بہت پھل لانے کے لیے ہے، اور بہت پھل لانے سے کرائسٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر بہت پھل لاؤ گے تو اس سے میرے باپ کے نام کو جلال، ادروائز جلال نہیں۔ میں آپ خدا کو جلال دیتے ہیں یا دے رہے ہیں؟ یہ سوچیں، کیا میری زندگی سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے، گلوری ملتی ہے، اس کے نام کی تعظیم ہوتی ہے، اس کے نام کی تعریف ہوتی ہے؟ کوئی آپ کی شخصیت سے ملے، آپ کو دیکھ لے، آپ کی بات کی سنے تو خدا کے نام کو ہی سمجھے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جلال ایسے نہیں مل سکتا۔ آپ سوچیں جی بس پچھلے کا دعا کر لی ہے، جلال خدا کو مل رہا ہے، یقیناً یہ بات شروع ہو گئی، پر گلوری جس سے خدا خوش، جس طرح ایک باغبان درخت کے پھلوں کو بھرا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا، اسی طرح ہمارا خدا اپنے بیٹے یسوع کے ساتھ جو کلیسیا قائم ہے، ڈالیاں جڑی ہوئی ہیں، پھلدار ہو، ان بہنوں کی زندگی کے اندر جو آگے بیٹھے ہیں بھائی، ہر ڈالی، ہر ایماندار کے پاس راستہ بھی ہو، پاکیزگی ہو، روح القدس کے پھل ہو، روح القدس کی نعمتیں ہو، معمور خدا کے اندر۔ یہ ہے جلال دینا، یہ نہیں ہے کہ گھر آسائش ادائی سے بھر گیا ہے، صرف اس پہ نہیں، حالانکہ یہ ادائی نہیں ہے، ہم اسی پہ بس ادھر جاتے ہیں کمرے میں، ہاللیلویا، ہاللیلویا، بس یہ تین ہی شکلوں میں پڑے تھے۔ مگر جب خدا میری آپ کی زندگی میں دیکھے، وہ کہے کہ خدا کی
कि उसके अंदर फिर आपको काटा ही जाना है, फल नहीं लाना, इसलिए फल लाना जरूरी है, और फल लाने के बाद छांटा जाना जरूरी है, और छांटे जाने के साथ जो है बादलों का हुक्म है, आसमानों से पानी बरसेगा, कलाम मिलता रहेगा। और आज सब नोट कर ले, अगर तो आप कलाम में नहाते रहते हैं तो इसका मतलब फल लाते हैं। हालेलुया। अगर वो छांटे जाते हैं तो इसका मतलब है फल ला रहे हैं, और फल कसम का लाएंगे। इसलिए खुदा के अहद को जो उसने बांधे हैं याद रखिए, वो याद रखता है। और एक ही बात फिर कहूंगा, यीशु ने कहा मेरे बाप का जलाल और ये सब इसी से है कि तुम बहुत सारा, थोड़ा नहीं बहुत सारा फल लाओ। और ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं, फिजिकल फ्रूट्स भी बरकत देता है, और स्पिरिचुअल फ्रूट्स का जायजा लीजिए, अगर है तो छांटे जाने के वजह से गुजरिए, इनकार मत कीजिएगा, और पानी को खुदा के कलाम को बरसने दे अपने ऊपर, मत नागा किया करे। कोई अगर ऐसा शख्स कलीसिया से दूर रहता है, स्टडी से दूर रहता है, सजा जाए, नलाया जाए, खुदा के बातों के नीचे, कलाम के नीचे रहे, तो खुदा की बरकतें उसके ऊपर आएंगी। आखिरी बात मत्ती के जी, दर्द अपने फलों से पहचान, इसलिए खुदा के नजदीक हो, क्योंकि वो तुम्हारे नजदीक खड़े हो जाए।